आ गया इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अब आ गया जी बाबू किताबतिल इल्म, इल्म की बातों का लिखना। ठीक है ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह असल में पता क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो, लिखना भी क्या है, ये भी अहम चीज है इल्म के अंदर। ये नहीं कि खाली जुबानी सुन लिया। तो ये जो लिखना है, ठीक है ना, और ये क्या है, साबित है, और क्या है, बाकायदा जायज है, लिखना चाहिए उसमें से। अच्छा, शुरू में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस लिखने से मना फरमाया था, और उसकी एक वजह ये थी कि कुरान करीम को लिखा जाता था, हदीस को लिखने से मना फरमाया था, ताकि ये दोनों कोई मिक्स ना हो जाए। ठीक है ना। शुरू में, बाद में इजाजत दे दी थी। ये जो मुनकिरीन हदीस है ना, मुनकिरीन हदीस जो हैं, परवेजी हो गए या इस किस्म के जो लोग वो होते हैं, ये एक बहुत बड़ा एतराज करते हैं कि जी हदीस को तो लिखने से मना किया गया था। हदीस तो जाके लिखी गई हैं जी तीसरी सदी हिजरी के अंदर जाके जो है, ये तीसरी सदी हिजरी के अंदर वो आई हैं, तो ये हम कैसे इसको वो कर लें। तो ये जितने भी वो होते हैं मुनकरीन हदीस जो होते हैं ना, ये इनको क्या करते हैं, ये इस किस्म की इनकी सोच होती है। और मैंने आपको बताया था, नाम लेने में इसलिए हरज नहीं है क्योंकि बहुत बड़े गुमराही है ये जो है, ये जावेद अहमद खामदी जो है, जावेद अहमद खामदी जो है इस वक्त के जो है, ये भी क्या है, ये एक बहुत बड़ा फितना है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा हो गया। इंजीनियर अली मिर्ज़ा तो खैर वो हदीसों की वो करता है, वो अपनी तरफ से उसमें से भी कर लेता है। लेकिन गामदी साहब जो है ना, ये क्या है, गामदी साहब जो हैं, ये हदीसों को बहुत अपनी एक तो बहुत कम हदीसों को मानते हैं। जिनको मानते हैं इनके पैरोकार जो हैं, वो कहते हैं नहीं जी, गामदी साहब के बारे में ये कहना कि वो हदीसों को नहीं मानते। जो उनके अकल को लगती हैं उनको लेते हैं, जिन जो अकल पे नहीं पूरी होती होती हैं उनको क्या कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं बिल्कुल जो है इसमें से। तो ये है कि ये उसमें से जो है ना, लेकिन ये गामदी साहब का एक वो है कि गामदी साहब जो है ना, बड़े तहमुल मिजाज आदमी है। वो तहमुल के साथ बात करते हैं चीज को जो है ना, चाहे वो जिस तरह भी दलाइल लेकर आते हैं, लेकिन इनकी एक तहमुल की उसमें से वो है। और ये जो इंजीनियर अली मिर्जा, ये तो बदतमीज आदमी है। ये तो इंतहाई बदतमीज किस्म का आदमी है। इसके तो वो ही नहीं है कि उसमें से। तो ठीक है। तो ये उसमें से तो बाबू किताबत इल्म की उसमें से वो आ गई कि जी उसमें से। अच्छा, उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में शुरू में मना फरमाया था कि जी ये जो है ना, कि तुम क्या करो, जिसने मुझसे ना लिखा करो, मेरी बातों को ना लिखा करो, और जिसने लिख लिया हो ना, तो उसको क्या कर दो, कुरान के अलावा जो लिखा हो तो तुम उसको क्या कर दो, उसको उसको मिटा दो या नहीं। ठीक है ना। तो समझ आइए बात की। ये हदीस मुनकिरीन हदीस जो है ना, वो खास तौर पर फिर पेश करते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हदीसी किताबों में खुद लिखा हुआ है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया था। ठीक है ना। और इसमें से ये जो था उसमें से, और अगर आपके हदीस हुज्जत होती अगर, तो फिर उसने मना क्यों फरमाया था, मुझे कहते हैं, अगर हदीस हुज्जत होती तो फिर उसने मना क्यों फरमाया था। कहते कि भाई ठीक है लिखो, हदीसें जो हैं कुरान की तरह, जैसे कुरान जरूरी है ऐसे ही हदीस भी जरूरी है, तो फिर मना क्यों फरमाया था। ठीक है ना। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, तरदीद कर रहे हैं। ठीक है ना। तो और ये वजह थी कि शुरू में मना किया गया था लिखने की वजह से, ताकि कुरान और हदीस आपस में क्या ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए। ठीक है ना। वो कुरान करीम को किताबी शक्ल में नहीं लिखाया जाता था शुरू में। उस जमाने में कोई इतने देखो वो नहीं थे, असबाब नहीं थे। हड्डियों पे लिखा जाता था, चमड़े पे लिखा जाता था, दरख्तों की छालों पे लिखा जाता था। ठीक है ना। इस तरीके से क्या था कि जो जो आयत उतरती जाती थी इसको ऐसे लिख लिया जाता था। ठीक है। तो और कोई इकट्ठा था नहीं इस तरीके से। ये तो फिर जब जमे कुरान का जो मामला हज़रत अबू बकर के ज़माने के अंदर हुआ, फिर हज़रत उस्मान के ज़माने के अंदर वो हुआ, तो फिर क्या था, हज़रत अबू बकर ने कुछ जमा किया सारा के सारे को। ठीक है ना।
تو یہ اس وجہ سے، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو تھی جب صحابہ کرام کو اچھا حضور نے خود ہی اجازت دے دی تھی پھر زندگی کے اندر ہی جو تھی نا، ٹھیک ہے نا. تو وہ اور جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی کچھ نہ کچھ احادیث جو تھیں وہ لکھی ہوئی جمع کر لی گئی تھیں اس میں سے. تو اب دیکھو ذرا باب دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے اس میں سے. تو اب دیکھیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے جی وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن ابي جحيفة قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم كتاب، کہ کیا آپ کے پاس کوئی لکھی ہوئی چیز موجود ہے؟ قال لا الا کتاب اللہ، سوائے اللہ کی کتاب کے، او فہم یا ایک فہم کے، اوتیہ رجل کہ جو، ٹھیک ہے نا، جس کو جو اس کو کیا کیا گیا، عطا کیا، اور مسلمون کے عطا کیا گیا ہو مسلمان کو اس میں سے، کہ جی اس میں سے او ما فی هذه الصحیفہ، یا اس صحیفے میں جو ہے نا اس میں سے ان کے پاس پڑھا. قال قلت وما فی هذه الصحیفہ قال الاکل وفکاک الاسیر ولا یقتل مسلم بکافر. یہ پچھلے مشکات میں بھی آپ نے یہ روایت پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے نا. مشکات کے اندر بھی حضرت علی کے بارے میں جو تھی نا، ٹھیک ہے نا، یہ جو تھا نا اس زمانے کے اندر یہ بات جو تھی یہ مشہور ہو گئی تھی. آج کل کے شیعہ بھی جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو جو ہے نا کوئی خاص جو تھے نا وہ علوم عطا کیے گئے تھے جو باقی کسی کو عطا نہیں کیے گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاص کچھ باتیں بتائی ہوئی تھیں. تو اس زمانے کے اندر بھی یہ جو تھی نا یہ باتیں چلنے لگ پڑی تھیں، ٹھیک ہے نا. عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا، اور وہ پھر اہل تشیع ہو کے اور پھر اس طریقے سے جو ہے نا اس نے جو تھا تو روافظ جو ہیں، رافضی جو ہیں، یہ جتنے بھی ہوئے ہیں، تو انہوں نے ایک عقیدہ پھیلایا ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک وصیت لکھوائی تھی جو حضرت علی کو ہی معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں تھی، اور اس کے اندر حضرت علی کی خلافت کا ذکر تھا کہ حضرت علی جو ہیں، کیونکہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں نا کہ حضرت علی جو ہے نا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں خلافت کا حق حضرت علی کا تھا. اور یہ جو تھے نا حضرت ابو بکر پہلے آ گئے، پھر حضرت عمر آ گئے، پھر حضرت عثمان آ گئے، اور اس کے بعد علی جو ہیں وہ بنے ہیں. یہ اس لیے وہ کہتے ہیں، کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر جو ہے نا، ایسے نہیں کہا جاتا کہ اس میں سے وہ علی دا پہلا نمبر جو ہے، وہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ جی اصل خلافت کا حق ان کا تھا، تو ان کو جو کیا کیا گیا ہے، خلافت سے دور کیا گیا، اور پہلے جو دوسرے صحابہ جو تھے یہ آگے اس میں سے. تو حضرت علی کے زمانے کے اندر ہی لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں جو تھیں نا وہ ہونے لگ پڑی تھیں کہ شاید ان کو جو ہے نا خاص ایک وہ علم عطا کیا گیا تھا اور کچھ اس میں. تو حضرت علی سے انہوں نے پوچھا ابو جحیفہ نے کہ آپ کو کوئی خاص کوئی چیز آپ کو عطا کی گئی؟ ان کا نہیں، مجھے تو کوئی ایسی نہیں، الا کتاب اللہ او فہم رجل مسلم او ما فی الصحیفہ. تو سوائے اچھا جی کوئی ایسی کتاب، یہ کوئی ایسی کوئی سوائے کتاب اللہ کے یا کوئی ایسی فہم جو کسی مسلمان شخص کو عطا کی گئی ہو، یا جو کچھ اس صحیفے میں ہے، ٹھیک ہے نا. ایک صحیفہ تھا، اور تلوار کا جو تلوار کی جو نیام سی ہوتی ہے نا اس میں سے کہ اس میں سے جو ہے، بلکہ اس کو یہ کہو کہ جو تھا نا کان فی کراب سیف ہی جو ہے نا، اس کی جو تلوار کا اوپر جو تھا اس کے اندر رکھتے تھے حضرت علی جو اس کو لکھا ہوا جو تھا نا اس میں سے. تو کہا اس میں صحیفے پر ہے کیا آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا دیت کے احکام ہے، الاکل دیت کے احکام ہے، فکاک الاسیر جو ہے، اس کے علاوہ جو ہے نا قیدیوں کو چھڑانے کے احکام ہے، اور اس یہ بات ہے کہ مسلمان کو کسی کافر کی عوض قتل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ انہوں نے خود بتا دیا کہ بھئی میری طرف جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ غلط ہے کہ وہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے یہ جو ہے اس میں سے. اچھا اب یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، یہ کیوں لے کر آئے ہیں؟ معافی حاضر صحیفہ لکھا ہوا، اس کا مطلب ہے لکھا ہوا موجود تھی نا چیزیں، ٹھیک ہے نا. تو جس میں دیت کے احکام تھے، قیدیوں کو چھڑانے کے تھے، اور مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا،
ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہے، تو لکھی ہوئی چیزیں جو تھیں اس میں سے وہ آ گیا. تو دیت کے احکام، قصاص کے احکام جو ہیں. اچھا، ایک چیز جو اپنے پچھلے مشکات میں پڑھی ہوگی پچھلے سے پچھلے سال، اور وہ کیا تھا کہ لا یقتل مسلم بکافر، کہ مسلمان کو قتل نہیں کیا. احناف کا مسلک اور باقی ائمہ کا مسلک اس بارے میں اختلاف آ جاتا ہے کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا. مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کر دیتا ہے، مثال کے طور پہ کسی ذمی کو بھی پاکستان کے اندر ہی کوئی مسلمان کسی عیسائی کو قتل کر دیتا ہے، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی مسلمان کو پھر قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ احناف کیا کہتے ہیں کہ اگر ذمی کو کوئی مسلمان قتل کر دے گا تو مسلمان کو قتل کیا جائے گا اس ذمی کے بدلے میں. احناف جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں سے، لیکن یہ حدیث کو دیکھا جائے تو اس میں سے قصاص وہ نہیں لیا جائے گا. تو امام صاحب کا مسئلہ کیا آیا؟ امام صاحب تو اصل میں کہتے ہیں کہ دیکھو ذمی جو ہے نا دنیاوی احکام کے اعتبار سے مسلمانوں جیسا ہوتا ہے، اس کی جان، مال، عزت، ساری کی ساری کی چیزوں کی کیا ہوتی ہے؟ حفاظت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اچھا اب امام امام صاحب اس حدیث کی پھر کیا جواب دیں گے؟ امام صاحب کہتے ہیں ان نفس بالنفس، نفس کے اعتبار سے کیا ہے؟ جان جان کی برابر ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کافر کی جان ہے تو مسلمان کی جان کے اندر سے، جان کے اعتبار سے کیا ہے، روح کے اعتبار سے دونوں کیا ہیں، انسانیت کے اعتبار سے یہ کیا آ رہے ہیں. قرآن جو کہہ رہا ہے ان النفس بالنفس، جان کے بدلے میں جان جو ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر کسی کو کریں گے. اچھا، تو پھر اب اس حدیث کا کیا جواب دیں گے پھر آپ؟ اس حدیث کا جو ہے ہم کیا جواب دیں گے کہ لا یقتل مسلم بکافر. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ حربی کافر مراد ہے. مسلمان اگر کسی حربی کو قتل کر دیتا ہے جن سے جنگ چل رہی ہے، حربی کافر جو ہے تو اس کو کیا نہیں کیا جائے گا؟ قتل. ذمی مراد نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اس میں سے ذمی مراد نہیں ہے اس میں سے. سمجھ آئیے بات کی. تو یہ اس میں سے. تو یہ اس لیے سے بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. یہ اس میں سے ذمی کا وہ نہیں ہے اس میں سے آ رہا. ٹھیک ہے. تو حربی کے جو ہے نا، حربی کے بدلے میں قتل نہیں کیا جاتا اس میں سے. مسلمان اگر وہ کر دے گا تو حربی کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. اچھا، ایک اور چیز جو بتائی جائے گی آگے آپ کو، خود آگے وہ خود بھی وہ آ رہے ہیں، اگلی روایت جو آئے گی نا اس میں سے ان خزاعہ قتل رجل من بنی لیث، یہ اگلی جو روایت 112 نمبر جو آئے گی، وہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا اصل میں ہوا یہ تھا کہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرمائی تھی، کفار قریش سے صلح کی تھی نا، اس میں سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا. اس وقت جو تھے نا عرب کے اندر دو قبیلے جو تھے، بنو خزاع اور بنو لیس جو تھے. ٹھیک ہے نا. خزاع اور بنو لیس جو تھے، یہ جو تھے نا دو عرب کے قبیلے تھے. تو بنو خزاع نے جو تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تھا یہ کیا کیا تھا، عہد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بن گئے تھے. ٹھیک ہے. تو حلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمانوں پہ کوئی حملہ ہوگا تو ہم یہ سمجھیں گے خزاع پہ حملہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور خزاع پہ اگر حملہ ہوگا تو مسلمانوں کی مدد کریں گے. اور جو بنو لیس تھے اس نے مشرکین مکہ کے ساتھ جو تھا نا وہ کر لیا تھا.
ٹھیک ہے، کہ مشرکین مکہ پہ اگر کوئی حملہ ہوگا تو بنو لیس ان کی مدد کریں گے، اس طرح ان کے اوپر سے جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صلح حدیبیہ کی جو شرائط جیسے مسلمانوں پہ نافذ ہونی تھی، ایسے ہی بنو خزاع پہ بھی ہونی تھی، اور جو کافروں پہ جو ہونی تھی ویسے ہی بنو لیس کے اوپر بھی ہونی تھی۔ اچھا، تو ہوا کیا تھا کہ جو بنو لیس سے، تو جو مشرکین مکہ کے وہ تھے، انہوں نے کیا کر دیا تھا، اس کی عہد کی خلاف ورزی کی تھی، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ خزاع کے ایک آدمی کو جا کے قتل کر دیا تھا۔ تو خزاع کے لوگ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ ان نے بنو لیس نے ہمارے آدمی قتل کیا ہے اور معاہدہ توڑ دیا، تو آپ ہماری مدد کریں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے، ٹھیک ہے؟ تو اب جب ظاہری بات ہے، جب انہوں نے ایسا کیا تھا تو وہ معاہدہ، اس لیے تو یہ تھا نا، یہ صلح حدیبیہ والا جو معاہدہ تھا وہ ٹوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر کیا کیا گیا تھا، فتح مکہ جو ہوا تھا، فتح مکہ جو کیا گیا، وہ پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ 10 سال کا معاہدہ تھا، اصل میں تو 10 سال کا معاہدہ تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے، اچھا، اور پھر ایک اور چیز سمجھو، اچھا، جب مکہ فتح ہو گیا نا، اس کے بعد پھر ایک اور کام ہو گیا، جب مکہ فتح ہوا، اب کیا ہوا کہ بنو خزاع کے بندے نے جا کے کر دیا، بنو لیس کے شخص کو قتل کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم تو بدلہ لیں گے، کہ انہوں نے کیا کیا تھا، ہمارے بندے کو قتل کیا تھا انہوں نے، تو ہم تو قصاص لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بات ٹھیک نہیں کی ہے، بنو لیس کے لوگوں کو اختیار ہے کہ جس شخص نے اس کو قتل کیا ہے تو اسے قصاص لیں، چاہے دیت لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں سے، اور یہ جو آتا ہے کہ جی وہ جو بنو خزاع کے جو بندے تھے جنہوں نے قتل کیا تھا، وہ مسلمان تھے اصل میں، ٹھیک ہے نا۔ اور جو بنو لیس کا جو آدمی قتل کیا گیا تھا فتح مکہ کے بعد، وہ کافر تھا، لیکن ذمی تو تھا نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو وہ دیا جا چکا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے، تو اس نے اس وقت فرمایا تھا کہ اس کے اولیاء کو اختیار ہوگا، چاہے قاتل کو قتل کر دیں یا اس سے دیت لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں سے ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ لا یقتل مسلم بکافر، اور یہ جو تھا، یہ جو تھی یہ ساری اس میں سے، تو دیکھتے ہیں ذرا اس میں سے اگلی روایت دیکھیں ذرا۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان خزاعة قتلوا رجل من بني ليث، بتا دیا نا کہ خزاع نے کیا کر دیا تھا، یہ بعد میں فتح مکہ کے بعد ہوا، اچھا، کہ انہوں نے قتل کیا بنی لیث کے آدمی کو عام فتح مکہ، یعنی اس سال فتح مکہ کے سال، بقتیل منہم،
ان کے بس سبب اس قتل کے جو لیس نے قتل کیا تھا کس کا، خزاع کا، قتل وہ وخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرکب راحلۃ وسلم سواری پہ چڑھ گئے، فخطب وقال ان اللہ حبس عن مکہ القتل، اللہ تعالیٰ نے مکہ سے کیا کر دیا، قتل کو اٹھا دیا، یعنی مکہ میں قتل نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ٹھیک ہے نا، اول فیلا یا ہاتھیوں کو، وہ جو بھیجے گئے تھے نا ہاتھی مکہ کے اندر سے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا ہے، یعنی روک دیا ہے اس میں سے قتل کو، اول فیلا قال محمد، یعنی اس میں سے امام بخاری جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وجعلوہ علی الشک، تو راوی کو شک ہے کہ قتل کا لفظ استعمال فرمایا تھا فی لفظ، وجلو علی الشک، ٹھیک ہے نا، قضا قال ابو نعیم القتل اب الفیلا وغیرہ، کہ قتل فرمایا تھا یا فیل کا لفظ فرمایا تھا، راوی کو یہ شک ہو رہا ہے کہ جی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کو اٹھا دیا یا فیل کو اٹھا دیا، اس میں سے یقولو وغیرہ یقولو، اور کہتے ہیں ان اللہ حبس عن مکہ القتل بالفیل قضا قال نہیں وجلو علی الشک القتل بالفیل وغیرہ یقول، اچھا جی، وغیرہ یقول الفیلا، اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیل ہاتھی کو اٹھا لیا، وسلط علیہ رسول وسلم، اور مسلط کیا گیا ہے اس میں سے مکہ کے اوپر اللہ کے رسول کو، والمؤمنون، ٹھیک ہے نا، الا وانها لم تحل لاحد قبلی، کی کسی کے لیے حلال نہیں تھا مجھ سے پہلے، ولا تحل لاحد بعدی میرے بعد، الا وانها حلت لی ساعۃ من نہار، مجھے صرف مکہ کے اس فتح مکہ کے دن صرف اجازت دی گئی تھی قتل کی، وان ساعتی حاضی حرام، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو گھڑی ہے یہ کیا ہوگی اس میں سے حرام ہے، لا یختلا شوکها، لا یختلا شوکها، تو اب مکہ کے بارے میں وہ بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ الا وان ساعتی حاضی حرام، کہ یہ جس وقت میں تم سے یہ بات کر رہا ہوں تو یہ سرزمین کیا ہو گئی، اس پہ قتل کیا ہو گیا، حرام ہو گئی، قتل حرام ہے، لا یختلا شوکها، اس کا کانٹا بھی نہیں توڑا جائے گا، یعنی ولا یوزد شجرها، ولا اس کو درخت بھی نہیں اکھاڑا جائے گا مکہ کے اندر، آپ کو پتہ ہے نا حرم کے اندر جو ہے کانٹا نہیں، وہ درخت نہیں کاٹ سکتے آپ اس میں سے، ولا تلتقط ساقطتها الا لمنشد، ٹھیک ہے نا، اور اس میں گری چیز کو اٹھانا جائز نہیں ہے مگر اس شخص کے لیے جو اعلان کرنے والا ہو، یعنی اعلان کر رہا ہو تو اس میں سے وہ، فمن قتل فہو بخیر النظرین، فمن قتل، پر جو قتل کر دیا گیا فہو بخیر النظرین، اس کو دو چیزوں میں سے ایک اختیار ہو، یعنی اس کے گھر والوں کو، اما ان یوکلا، یا تو دیے جائے، و اما ان یقاد اہل القتیل، یا قصاص لیا جائے، فجاء رجل من اہل الیمن فقال اکتب لی یا رسول اللہ، تو اہل یمن میں سے ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے لیے لکھ دیجئے، فقال اکتبوا لی ابی فلان، تم لکھ لو ابو فلان کے لیے، ابو شاہ اس کا نام تھا، ابو شاہ، اکتبوا لی ابی شاہ، ٹھیک ہے نا، یہ حسن نے یہ باتیں دیکھو لکھنے کے حدیث ہے نا، یہ لکھنے کا اس نے کہا تھا مجھے آپ یہ لکھی ہوئی بات بتا دیں، وقال رجل من قریش الا الاسخر، تو انہوں نے کہا کہ جی اسخر کی اجازت دے دیں کہ وہ ہم اتار لیں، گھاس تھا کہ جی اس میں سے، ورنہ مکہ کے گھاس وغیرہ کو کاٹنا بھی کیا تھا اس میں سے، یا رسول اللہ فإننا نجعل في بيوتنا وقبورنا، اس لیے کہ اس کو ہم ڈالتے ہیں اپنے گھروں کے اندر اور اپنی قبرستان میں، وسلم الا الاسخر، الا الاسخر، سوائے اسخر کی تمہیں اجازت ہے، کیونکہ یہ لوگ کیا کرتے گھروں کی چھتوں پہ ڈالتے تھے اور اس میں سے جو ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ بتا دیا گیا، تو یہ اس کو کیوں لے کر آئے اس حدیث کو کہ لکھنے کا، دیکھو اس نے خود کہا کہ ابو شاہ کو لکھ کے دے دو، بات سمجھ میں آئی ہے، پھر کل انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے کہ یہ مشکات کے اندر پوری یہ بحث آتی ہے، اچھا میں نے اس دن پڑھائی ہے یہ کہ جی اس کر بتاؤں گا پھر یہ نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے انشاءاللہ یہاں پہ اختلاف کیا آتا ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ قتل کی اس میں سے
یہ گھاس تھی، اسخر جو ہے نا یہ گھاس تھی ادھر مکہ کے اندر جو ہے. چلیں جی بس اتنے رکھیں پھر انشاءاللہ باقی پھر انشاءاللہ کل. ٹھیک پھر السلام علیکم.